बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तालिबान हुकूमत ने जो लटकाए रखा अक़वाम मुत्तहिदा को, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, उस मकसद में अफ़गान तालिबान की हुकूमत कामयाब ठहरी है। दोहा कतर में जो 2 रोज़ा एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई आलमी बरादरी की आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ आलमी तंजीमों ने भी शिरकत की, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ तबक़ात ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ़ ममालिक ने भी शिरकत की। और मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एक आलमी मौक़िफ़ अपनाया जाए, और ऐसा मौक़िफ़ के जिसकी तमाम ममालिक फिर तायीद करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं। कुछ ममालिक के बारे में आपको पता है कि वो बहुत करीब आ रहे हैं अफ़गान तालिबान के, और कुछ माहिदात ऐसे हुए हैं, कुछ माहदे ऐसे हुए हैं कि जिन पर अमेरिका को तशवीश है, अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियाँ आपने देखी, मुख्तलिफ़ बयानात, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स अक़वाम मुत्तहिदा की ये बताती हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक स्टेबिलिटी का दावा किया जा रहा है वो दावा दुरुस्त नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों का नाम लिया गया, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने इन तमाम तर दावों को मुस्तरद कर दिया। और अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसको ये अच्छी तरह पता था कि दोहा में जो कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा होने जा रही है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद दरअसल ये बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को घेरना था, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से, मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से ज़ेरे दबाव लाना था, उस पर दबाव डालना था, उसके ऊपर फ़िशार डालना था कि वो आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, वो आलमी बरादरी के जो मुतालबात हैं वो माने। लेकिन इसमें आप देखें कि पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ़ दुरानी ने भी शिरकत की। इसमें मुख्तलिफ़ दीगर जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने भी शिरकत की, रूस और चाइना के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। और इसमें ख़ुसूसन जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एक कंसर्न था वो ये कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ थी इसमें तमाम तर तफ़सील आपके सामने रखी थी कि अफ़गान तालिबान ने क्या शराइत रखी थी। एक शर्त तो उनकी ये थी कि अफ़गानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, और दूसरी शर्त उनकी ये थी कि इस दोहा कॉन्फ्रेंस से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ अफ़गान तालिबान का एक वफ़द जो है ये मुलाकात करे, ताकि दो तरफ़ा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मुतालबात हैं या जो भी इशूज़ हैं उन पर बात हो सके। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये शर्त नहीं मानी। इसी तरह ये दूसरी कॉन्फ्रेंस थी आलमी कॉन्फ्रेंस जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ थी। अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले, लेकिन उसमें अफ़गान हुकूमत की अदम शिरकत। ये कितनी अहम बात है और ये अफ़गान तालिबान के लिए किस कदर बड़ी कामयाबी है या बड़ी नाकामी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी नाकामी है अफ़गान हुकूमत की, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें अफ़गानिस्तान के मसाइल को डिस्कस किया जाना है, तो उसमें अगर अफ़गान हुकूमत ही शरीक नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है कि ये अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए एक बड़ी नाकामी है। लेकिन अफ़गान हुकूमत के लिए ये अदम शिरकत जो है ये कामयाबी समझने वाले लोग ये समझते हैं कि अफ़गान तालिबान ने वो मौका ही किसी को नहीं दिया कि अफ़गान तालिबान को एक किस्म का मुल्ज़िम के तौर पर पेश किया जाए। अफ़गान तालिबान को दरअसल ख़दशा ये था कि उनको आलमी फ़ोरम के ऊपर दुनिया भर के सामने बतौर मुल्ज़िम पेश किया जाएगा कि जी बताएं, आपने 2.5 साल जो एक अरसा गुजारा है हुकूमत में, आपने ख़वातीन के हक़ूक़ के लिए क्या किया है, आपने लड़कियों की तालीम के हवाले से क्या किया है, आपने दहशतगर्दी के हवाले से जो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात को आपने किस तरीके से एड्रेस किया है, वहाँ पर आपने दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं या जो वहाँ पे तंजीमें हैं उनको किस तरीके से रोका है, या जो आलमी बरादरी की तशवीश है कि जी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये तशवीश आपने किस हद तक दूर की है, आपने इंसानी हकूक़ की कितनी पासदारी की है, आपने अमेरिका के साथ जो दोहा में मुआहिदा किया था उस मुआहिदे की कितनी पासदारी की है, कौन कौन सी शिकों पर आपने अमल किया है। तो ये सारा एक मुकदमा था और कटहरे में कड़ा किया जाना था अफ़गान तालिबान को, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके ये मौका ही नहीं दिया अक़वाम मुत्तहिदा को
یہ موقع ہی نہیں دیا عالمی برادری کو کہ وہ اس قسم کے سوال جواب اس کے سامنے کر سکے۔ ایک دوسرا بڑا کنسرن جو تھا افغان طالبان کو وہ یہ تھا کہ اگر افغانستان سے کوئی مدعو ہوگا اس کانفرنس میں تو وہ پھر افغان حکومت کی مرضی سے ہوگا، یعنی اگر افغان خواتین کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، افغان خواتین ایکٹیوسٹ کو یا انسانی حقوق کی تنظیموں کو یا سول سوسائٹی کے نمائندوں کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، تو پھر اس میں آن بورڈ نہیں رکھا گیا، اعتماد میں نہیں لیا گیا افغان حکومت کو۔ اور افغان حکومت کے جو اہل دانش ہیں انہوں نے یہ جو ہدف حاصل کیا ہے، اور یقینی طور پر اس حوالے سے تبصرے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی افغانستان کا میڈیا، افغانستان کے جو افغان طالبان کے جو حامی جو عناصر ہیں، جو دانشور ہیں، جو مبصرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت نے اس کانفرنس میں شرکت نہ کر کے ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ منہ سونگنا، منہ سونگنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اندازہ لگانا، اور پہلے سے اندازہ تھا اقوام متحدہ کو، امریکہ کو، کہ اب بہت تیزی سے افغان حکومت جو ہے دنیا بھر میں جگہ بنا رہی ہے، دنیا بھر میں اس کے روابط جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اس کے کاروباری روابط بڑھ رہے ہیں، اس کے سفارتی روابط جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بن رہے ہیں۔ مختلف ممالک نے اپنے سفراء جو ہیں وہ بھیجے ہیں کابل کی حکومت نے اپنے سفیر متعین کیے ہیں مختلف ممالک میں، اور جو ان کا سفارتی مشن ہے افغان طالبان کا وہ بڑا تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے مختلف ممالک کے اندر۔ ان کا جو اثر رسوخ ہے یا جو افغان طالبان کا پیغام ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور افغان طالبان یہ باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ٹھہرے ہیں کہ جی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت افغانستان کے اندر بہت زیادہ امن ہے، پہلے کی نسبت افغانستان کی اقتصادی صورتحال کافی بہتر ہے، پہلے کی نسبت یہاں پر جو کاروبار اور روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، یہاں مختلف پروجیکٹس ہو رہے ہیں۔ یہ منہ سونگنے والی جو میں نے بات کی، اس میں اس کانفرنس میں اقوام متحدہ کو اور امریکہ کو کم از کم یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ روس کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، چائنا کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، پاکستان کا بظاہر ہے کہ اس وقت موقف جو ہے وہ افغان طالبان کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ پاکستان کو شکایات بھی ہیں، پاکستان کے کچھ مطالبات بھی ہیں افغان حکومت سے، اور پاکستان یہ چاہتا تھا کہ اس کانفرنس میں کم از کم عالمی برادری کے سامنے بھی پاکستان اپنا موقف رکھے۔ پاکستان نے اپنا موقف رکھا، اور جب افغان طالبان بھی آمنے سامنے ہوں گے تو پھر شاید افغانستان کی حکومت کو عالمی فورم کے آگے ایک قسم کا پیش کیا جائے کہ جی پاکستان جیسے پڑوسی ملک کو بھی افغانستان سے اس قسم کی شکایات ہیں، لیکن افغانستان نے یہ موقع بھی نہیں دیا پاکستان کو کہ ایک عالمی فورم کے اوپر یا ایک عالمی کانفرنس میں پاکستان کم از کم دنیا کے سامنے یہ اعتراضات رکھ سکے۔ دنیا کے سامنے تو پاکستان نے اعتراضات رکھے ہیں، میڈیا کے سامنے سارا کچھ آ جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک آمنے سامنے صورتحال تھی وہ کم از کم نہیں ہوئی۔ اور صورتحال جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ بہت مفید کانفرنس تھی، لیکن یہ مزید مفید ہو جاتی اگر اس میں افغان طالبان بھی شریک ہوتے۔ اب افغان طالبان نے اس میں شرکت تو نہیں کی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مشاورت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کا نمائندہ خصوصی جو ہے افغانستان کے اندر، اس کی تقرری کے حوالے سے بھی مشاورت جاری رہے گی، اور اسی قسم کی ایک مزید ایک کانفرنس ہو سکتی ہے جس میں پھر آمادہ کیا جائے گا افغان طالبان کو کہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں۔ اگر وہ اس کانفرنس میں بھی شریک نہیں ہوں گے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عالمی برادری سے، مختلف ممالک سے افغانستان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم کرانے کا جو عمل ہے وہ مزید سست روی کا شکار ہو سکتا ہے، مزید یہ معاملہ سرد خانے کی نظر ہو سکتا ہے۔ اور یہ ترغیب دی جا رہی تھی، یہ کہا جا رہا تھا افغان طالبان کو کہ اگر وہ اس دوحہ کانفرنس میں شریک ہوں اور اپنے جو ایک جائز اقدامات ہیں، جو اپنی کارکردگی ہے وہ عالمی فورم میں سامنے وہ رکھے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک بڑا تیزی کے ساتھ افغان حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر سکے۔ لیکن کوئی بھی دانہ افغان طالبان نے نہیں چگا، اور کوئی بھی حربہ جو ہے اقوام متحدہ کا، امریکہ کا کارگر ثابت نہیں ہوا۔ افغان طالبان نے خدشات کے، امکانات کے عین مطابق اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، صاف انکار کیا۔
اقوام متحدہ کے سامنے، صاف انکار کیا امریکہ کے سامنے، اور کہا کہ جی اگر افغانستان کے معاملات حل ہونے ہیں تو وہ قطر، دوحہ، امریکہ، پاکستان، کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں حل نہیں ہوں گے. یہ سارے مسائل اگر حل ہوں گے تو افغانستان کے اندر حل ہوں گے، اور افغانستان کے مسائل کا، افغانستان کے ایشوز کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ڈسکس کیے جائیں. تمام ممالک آئیں، افغانستان میں بیٹھیں، کابل میں بیٹھیں، افغان طالبان کی میزبانی میں یہ سارے مسائل ڈسکس ہوں. لیکن جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب اب افغان طالبان کو بھی کسی لویا جرگے کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ افغانستان پر صرف ایک طبقے کی حکمرانی ہے اور وہ طبقہ ہے طالبان. دنیا بھر میں جو افغان طالبان کے جو مخالف لوگ ہیں یا ممالک ہیں یا خود افغانستان کے اندر جو طالبان مخالف قوتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت افغانستان کے اندر انکلوسیو حکومت قائم نہیں ہے، یعنی بشمول تمام گروہوں کے، تمام طبقات کے ایسی حکومت نہیں ہے کہ جس کو عوام کی تائید حاصل ہو. اب عوام کی تائید کا تو کوئی پیمانہ نہیں ہے، عوام کی تائید کا پیمانہ ہوتا ہے الیکشن، انتخابات، اور انتخابات چونکہ افغانستان میں نہیں ہوئے، ایک جدوجہد کے نتیجے میں افغان طالبان برسر اقتدار آئے ہیں. افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ ایک انکلوسیو حکومت اس لیے ہے کہ اس میں تمام گروہوں کو، تمام صوبوں کو، تمام نسلوں کو جو ہے نمائندگی دی گئی ہے. ازبک، ہزارہ، تاجک اور مختلف صوبوں کو اس میں نمائندگی دی گئی ہے. لیکن طالبان کے مخالف لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا نقطہ نظر، ان کا نظریہ، ان کی سوچنے کا انداز ایک ہی ہے، یہ سارے طالبان ہی ہیں، اس لیے یہ ایک انکلوسیو حکومت نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے. مستقبل میں اگر اس قسم کی کانفرنس کا دوبارہ انعقاد ہوتا ہے تو کیا افغان طالبان اس کے لیے پھر آمادہ ہوں گے کہ اس میں شرکت کر سکیں. ایک مختصر سی چیز میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے بھی بتاؤں کہ پاکستان میں الیکشنز کا انعقاد ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھی، اور اس مشکل صورتحال سے پاکستان تحریک انصاف اب باہر نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے پی ٹی آئی کے آزاد ارکان. خیبر پختونخوا میں یہ 87 ارکان ہیں، اور ٹوٹل 93 جو امیدوار ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کامیابی کا جاری ہو چکا ہے. ان 87 جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، اور 20 کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں. یہ بھی جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں تقریباً 25 یا 26 تک یہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں ملیں گی. اگر یہ سنی اتحاد کونسل باقاعدہ حلف نامے جو ہیں یہ جمع کروائے جا رہے ہیں. آج بھی کچھ حلف نامے آزاد ارکان نے جمع کروا دیے ہیں، اور کچھ مزید ارکان کے جو حلف نامے ہیں وہ کل جمع ہو جائیں گے. اسی طرح 5 جو مخصوص نشستیں ہیں یہ اس میں خیبر پختونخوا میں یہ اپوزیشن کو ملیں گی. ان میں 4 خواتین ہیں اور ایک اقلیت کی نشست ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ اس کا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ باقاعدہ معاملات طے پا گئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو ایک بات چل رہی تھی، افواہ تھی، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ایم پی ایز نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہمیں پرویز خٹک قبول نہیں ہے، ہمیں محمود خان قبول نہیں ہے. اور خصوصاً مالاکنڈ ڈویژن کے 27 ایم پی ایز نے تو باقاعدہ بغاوت کا ایک اعلان کر رکھا تھا کہ اگر پی ٹی آئی پی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو ہم پی ٹی آئی پی میں پرویز خٹک کے ہوتے ہوئے، محمود خان کے ہوتے ہوئے شامل نہیں ہوں گے. اب تحریک انصاف کی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیے ہیں. مجلس وحدت المسلمین کے نمائندگان بھی اس پریس کانفرنس میں شریک تھے، اور اس چیز کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. بہت شکریہ.